कि आज मुझे खुदा ने यहाँ पर भेजा है कि मैं आपको ये बताऊं कि आज ये जो आपने इतने चमकीले और भड़कीले आपने कपड़े पहने हैं, आप जो खुशियां मना रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही मना रहे हैं। और खुदा ने मुझे ये बताने के लिए भेजा है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बिशारत है, क्योंकि आज के दिन वो हुआ है जो इस कायनात के अंदर पहले कभी नहीं हुआ था। अगर आप पैदाइश की किताब में जाएं और देखें तो आप देखेंगे कि वहां पर खुदा ने कहा कि हम आदम को अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाए। और खुदा ने आदम को अपने जैसा बनाया, उसके अंदर कैरेक्टर और जितनी चीजें थी वो अपनी मानद रखी, और उसकी एक वजह थी। आपने कभी सोचा है कि खुदा ने आदम को ही क्यों बनाया? उसके पास फरिश्तों की एक फौज थी। अगर वो इस जमीन के ऊपर इख्तियार रखना चाहता था, अगर वो इस जमीन के ऊपर अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहता था, तो उसके पास फरिश्ते मौजूद थे। फिर आदम को ही तख्लीक करने की क्या जरूरत थी? आज का सवाल ये है, और अगर आप ये सोचें तो इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर इसलिए पैदा किया ताकि खुदा उसके साथ रफाकत रख सके। ये बुनियादी वजह थी खुदा की आदम को तख्लीक करने की। खुदा चाहता था कि आदम और उसके बाद उससे जो नस्ल आए, खुदा जो है वो उसके साथ रफाकत रखे। और उस रफाकत की वजह से जो उसकी हजूरी वहां पर मौजूद होगी, वो चाहता था कि आदम जो जमीन पर रहे तो फिर भी इसके अंदर वो रूहानियत आ जाए कि इसका राब्ता उस दुनिया के साथ हो जहां पर खुदा मौजूद है, और जमीन पर मादी इंसान होते हुए भी वो रूहानी हो। और इसके लिए खुदा ने क्या किया कि आदम के अंदर अपनी रूह रख दी, ताकि वो मुसलसल उसके साथ कम्युनिकेट करता रहे, हमेशा उसके साथ उसकी बात को सुन सके। खुदा चाहता था कि वो उसके साथ अपनी रफाकत रखे, और उसकी रफाकत हमेशा हमेशा के लिए हो। तो उसने आदम को और आने वाली नस्ल को अपनी जिंदगी अता कर दी। खुदा चाहता था कि इंसान जो है, आदम और आने वाली जो नस्ल है, वो पुरसुकून जिंदगी गुजारे, और उसकी मामूरी की वजह से जमीन भी मामूर हो, ताकि खुदा की हजूरी की वजह से आदम की जिंदगी मामूर हो, और उसकी मामूरी की वजह से पूरी जमीन जो है और इसकी जो तख्लीकात है वो सारी मामूर हो। और देखें क्या हुआ कि जैसे ही आदम के ऊपर से मामूरी हटी, तो जमीन जो थी वो आदम की वजह से नाम थी, क्योंकि वो मामूरी जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी जो थी वो मशरूत थी एक बात से, और वो क्या था कि वो इंसान की पाकीज़गी के साथ मशरूत थी। और इंसान की जो पाकीज़गी थी वो मशरूत थी किस वजह से? कि उसने खुदा के हुक्मों को मानना है। और अगर वो खुदा के हुक्मों को मानता रहेगा तो खुदा की हजूरी जो है वो वहां मौजूद रहेगी, खुदा उसके साथ रफाकत रखेगा। जिस दिन आदम जो है वो गुनाह करेगा, उस दिन खुदा की हजूरी खत्म हो जाएगी, खुदा जो है उससे अपनी रफाकत निकालेगा। और इसलिए खुदा ने कहा था कि जिस दिन तूने ये फल खाया उस दिन तू मरा। और ऐसा ही हुआ कि जिस दिन उसने वो गुनाह किया, खुदा की हजूरी वहां से हट गई, खुदा की रफाकत उससे खत्म हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी रूहानी जिंदगी खत्म हो गई, रूहानी तौर पर वो मर गया, वो खुदा
خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں رہا، وہ اپنی زندگی کو کھو بیٹھا، اس کا اختیار ختم ہو گیا، اس کی طاقت ختم ہو گئی، اس وجہ سے کہ خدا اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ آج بھی میرے عزیزوں، ہماری جو طاقت ہے، ہمارا جو اختیار ہے، وہ خدا کی حضوری کی وجہ سے ہے۔ اب جب وہ حضوری اور وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تو اب خدا آدم اور اس کی نسل کی زندگی کے اندر موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ابتری آنی شروع ہو گئی، گناہ پھیلنا شروع ہو گیا، جو اپنی حیات عطا کی گئی تھی وہ ختم ہو کر چند سالوں پر محیط ہو گئی۔ تب خدا چپ رہا۔ اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ خدا لوگوں کے درمیان سکونت کرتا تھا، اب جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے تھے وہ برکت پاتے تھے، ان کی زندگی ابدی ہوتی تھی۔ جیسے کلام پاک میں لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا، موسیٰ خدا کے ساتھ چلتا تھا، اس لیے ان کے اوپر برکتیں تھی، اس لیے ان کی حیات جو تھی وہ لمبی تھی، اس لیے خدا کی معمولی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن پھر ایک ٹائم پہ خدا نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ اب جو ہے میں پھر اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کروں گا۔ اگر خروج 29 باب اس کی 45 آیت پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اب میں اپنی قوم اسرائیل میں سکونت کروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ اور خدا کیا کرتا تھا کہ وہ کبھی ان کے ساتھ آگ اور بادلوں کے آگ کے سکون اور بادل کی صورت میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خیمہ اجتماع کے اندر اپنی حضوری کو ان کے درمیان قائم رکھتا تھا۔ جب تک حضوری وہاں پر رہتی تھی وہ ہر قوموں کے اوپر فتح حاصل کرتے جاتے تھے، وہ بحر کلثم کو 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، چھڑی مارتے ہوئے تو کیا ہوتا تھا، پتھروں میں سے پانی نکل آتا تھا، اس لیے کہ خدا کی حضوری وہاں پر موجود تھی۔ لیکن جیسے ہی خدا ابھی یہ پلان کر رہا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان میں سکونت کروں گا، لیکن پھر مسئلہ وہی آ گیا تھا کہ یہ خدا کی حضوری اور رفاقت جو تھی اس کا تعلق یہ مشروط تھی اسرائیلیوں کی پاک بازی کے اوپر کہ وہ گناہ نہ کریں۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ جو تھے وہ اوپر سے 10 حکم لے کر نیچے اترے تو اسرائیلی پھر بچڑے کو پوجا کر رہے تھے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو خروج 33 باب میں وہ خدا جو خروج 23 باب کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ قوم اسرائیل میری قوم اسرائیل، میں اس کے ساتھ چلوں گا، وہ کہتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ اسرائیل وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہوں گا، اب میرا فرشتہ ان کے آگے آگے جائے گا۔ اور خدا کا غضب ان پر نازل ہوا اور ایک ہی وقت میں 3000 لوگ جو تھے وہ وہاں پر ختم ہو گئے، اس لیے کیونکہ خدا جو تھا وہ غضبناک ہوا۔ اگر موسیٰ وہاں پہ انٹروین نہ کرتے، حضرت موسیٰ، اور نہ اسے کہتے کہ خداوند اگر تو نے چھوڑ دیا، تیری اگر حضوری ختم ہوگی، اور تو یہ قومیں کیا کہیں گی کہ یہ تو ان کو جو ان کا خدا تھا وہ ان کو لے کے تو سرزمین میں جا ہی نہیں سکا، وعدے کی سرزمین میں۔ تو پھر جو خدا جو کہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے وہ ان کے ساتھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں ان کے درمیان میں سکونت کروں گا، اس نے کہا ہیکل تعمیر کر لو، ہیکل میں رہا کروں گا، میری سکونت وہاں تمہارے ساتھ موجود رہے گی۔ پھر سلیمان نے گناہ کیا، پھر خدا کی حضوری ہٹ گئی، پھر خدا کی رفاقت نہ رہی، اور پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے ہیکل تباہ ہوئی، کس طرح سے جو اسرائیلی لوگ تھے ان کو اسیر کر لیا گیا، کس طرح سے تباہی آئی۔ اور پھر جو کہ اس لیے کہ خدا کی جو رفاقت تھی اور اس کی حضوری تھی وہ وہاں پہ موجود نہ رہی تھی۔ لیکن خدا اپنے منصوبوں کو اتنی آسانی سے بدلتا نہیں ہے۔ وہ پھر اس نے وعدہ کیا، اس نے یسایہ نبی کی معرفت کلام کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو خدا تمہیں ایک نشان بخشے گا، اور ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام امینوئل ہوگا۔ اور امینوئل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ خدا نے پھر کہا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان میں جا کر رہوں گا، لیکن اس دفعہ خدا نے اپنے پلان کو بدل دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میں خیمہ اجتماع میں نہیں رہوں گا، اب میں ہیکل کے اندر نہیں رہوں گا، اب میں آگ کا ستون
اور اس کے صورت میں لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوں گا. اس نے کہا میں خود مجسم ہو کر جاؤں گا, میں مسیح کی شکل میں لوگوں کے درمیان میں جا کر رہوں گا, میں ان کے درمیان میں ظاہر ہوں گا, میری سکونت ان کے درمیان میں ہوگی. اور اسی لیے جو یوحنا تھا, آپ اگر اس میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام مجسم ہوا. وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی وہ خدا جو تھا وہ پھر آ گیا یہاں پر, قیامہ اطلاع پھر قائم ہوا یہاں پر, کیونکہ وہ اس کو پہچان رہا تھا, وہ اس کو دیکھ رہا تھا. میرے عزیزو, آج کا دن اس لیے خوشی کا دن ہے. بہت بڑی جو فرشتے خوشیاں منا رہے تھے, جو مجوسی جو تھے وہ چل پڑے تھے, آسمان پر ستارے جو تھے وہ چمکنا شروع ہو گئے تھے. وہ بلا وجہ نہیں تھے, کیونکہ وہ رفاقت جو تھی, جو اتنے 100 سال سے ختم ہو گئی تھی, وہ بشارت جو یسایہ نبی کی معرفت 700 سال پہلے کی گئی تھی, آج وہ پوری ہونے جا رہی تھی. کرسمس کے دن اس کو پورا ہونا تھا. آج خدا کی حضوری جو تھی وہ پھر لوگوں کے درمیان آنے والی تھی, اور خدا کی حضوری وہ نشان, اس نے کہا تھا کہ نشان جو ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ اس نشان کے طور پہ آ رہا تھا. اور پلاننگ یہ تھی کہ جس دن خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوگا, خدا جو ہے وہ اب خیمہ اجتماع میں نہیں رہے گا, وہ ہیکل میں نہیں رہے گا, وہ لوگوں کے دلوں کے اندر سکونت کرے گا. لوگ جو ہوں گے وہ اس کی ہیکل ہوگی, ان کی سکونت کی جگہ جو ہے وہ پاکرو ہوگا, اور وہاں پر میں سکونت کروں گا تاکہ میری حضوری ان کے ساتھ رہے, تاکہ وہ پھر سے اپنی زندگی حاصل کر سکے, پھر وہ بادشاہت کو حاصل کر سکے, پھر وہ بھرپور اور معموری سے بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ اس کو گزار سکے. میرے عزیزو, کرسمس کے دن, بڑے دن کے دن, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے دن یہ ہوا تھا. جو فرشتے خوشیاں منا رہے تھے, آج آپ جو خوشیاں منا رہے ہو, یہ آپ کی خوشیاں بنتی ہیں کہ آپ اس کو مناؤ, کیونکہ آج واقعی بہت بڑا دن تھا, آج واقعی بہت بڑا دن. اور وہ جو کہا تھا کہ اور دیکھو ایک خدا تمہیں خود ایک نشان دے گا, نشان کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک نشان تھا. لیکن اس کے بعد اگر مکاشفہ کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں تو مکاشفہ 21 باب میں کیا لکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا کہ خدا خود تمہارے درمیان موجود ہوگا, اس کا خیمہ تمہارے درمیان میں لگ جائے گا, روشنی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, چاند اور سورج کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ خدا وہاں پر خود موجود ہوگا, اور وہ تمہارے سارے آنسو پہنچ جائیں. جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوا تھا, جو کچھ اس زمین کے ساتھ ہوا تھا, جو کچھ خدا کی حضوری نہ ہونے کی وجہ سے اس زمین کے ساتھ ہوا تھا, وہ پھر سے جو ہے ریوائیو ہوگا. اور پھر خدا کیا کرے گا کہ خدا نئے آسمان اور نئی زمینیں جو ہیں وہ ان کو بنائے گا. میرے عزیزو, یہ صرف خدا کی حضوری کا تعلق میرے آج کے اس لیکچر سے نہیں ہے, اس کا گہرا تعلق ہماری زندگیوں سے. اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی حضوری موجود نہیں ہے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح نسل انسانی اور آدم کی زندگی کے اندر سے برکتیں ختم ہو گئی تھی, ابدیت ختم ہو گئی تھی, معموری ختم ہو گئی تھی, خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں رہ گئے, اس طرح سے ہم بھی خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں. اگر آپ اس جگہ پر اپنی زندگی کے اندر خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ خدا کی حضوری کو حاصل کر سکیں. اور وہ اس کے لیے کیا ہے؟ قانون پھر وہی ہے کہ کیا کرنا ہے, آپ نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے. جیسے ہی آپ خدا کے حکموں کو ماننا شروع کریں گے, خدا کی حضوری جو ہے وہ پھر آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی. خدا کا جو بڑا عظیم مقصد جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا تھا, جس کے لیے پاک روح اترا ہے,
वो फिर जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होना शुरू होगा। अगर खुदा के उस बड़े मंसूबे के अंदर अगर कोई रुकावट है, कोई खड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी दीवार बना रहा है, तो वो हमारी अपनी जिंदगियां हैं, हमारी अपनी सोच है। और आज क्रिसमस के इस दिन, खुशियों के इस मौके पे, ये जो आपने अच्छे और चमकीले लिबास पहने हुए हैं, इसके अंदर आपको फैसला करना है कि आपने रुकावट को, आपने उस दीवार को गिराना है, ताकि खुदा की हजूरी फिर आपकी जिंदगियों में आ सके और वो बरकतें जो आदम के वक्त से इंसान के लिए और उसकी नस्ल के लिए खत्म हो गई थी, वो दोबारा से आपकी जिंदगी के अंदर आ सके। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खूबसूरत मैसेज के लिए